अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, कामयाब जिंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं। आइए आज के दर्स में चंद और नुस्खे हम ले लें। कामयाब जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, सदाबहार जिंदगी, गमों से पाक जिंदगी और मुसीबतों के अंदर रहकर भी खुश रहने वाली जिंदगी अगर हम और आप चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नफ्सियात का लिहाज रखें। लोगों से मामलात तय करते वक्त लोगों के मिजाज का ख्याल रखें, लोगों के ओहदे का ख्याल रखें और इज्जत के लिए उनको हम मकाम व मर्तबा दें। एक हदीस के अंदर आया, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 160, सही हदीस है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम मर्तबे के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले नंबर पर हैं। आप खलीफा अव्वल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मकाम व मर्तबे का लिहाज रखा है। फतह मक्का के मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप अबू कुहाफा को अपनी पीठ पर लाद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं। गौर करना है, बाप गरचे काफिर है, बाप गरचे काफिर है, मुशरिक है, लेकिन फिर भी माँ बाप मुशरिक हों तो हम उनका ख्याल रखें, माँ बाप काफिर हों हम उनकी इज्जत करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप को पीठ पर लाद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? लव अकररत शैख फी बैतिही लातैनाहु। अरे बड़े मियाँ को लेकर आ गए, मैं खुद ही आपके घर चल के चला आता, मैं खुद ही आपके घर चला आता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के मकाम व मर्तबे का लिहाज करते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बू को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए हुए कि कलमा पढ़ा दीजिए। बिलाखिर वो कलमा पढ़ लेते हैं। सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? गय्यरूहुमा वजन्निबूहु अस्सवाद। दोनों को बदल दो लेकिन काले रंग से परहेज करना। यानी सर के बाल और दाढ़ी के बाल को दूसरे रंग से रंग दो लेकिन काले रंग से नहीं रंगना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस हदीस के अंदर अबू बकर सिद्दीक के मकाम व मर्तबे को मलहूज रखा, उनकी नफ्सियात को खातिर में लाते हुए कहा, अरे मैं खुद ही चला आता, आप क्यों लेकर यहां आ गए? इसलिए अगर हम और आप मकाम व मर्तबे का लिहाज करते हैं, नफ्सियात का ख्याल करते हैं, बेचारे बूढ़े हैं, लाद कर लाने की यहां क्या जरूरत थी, हम खुद ही चले आते। अगर हम और आप इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो लोगों के दिलों में हमारे बारे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हम सदाबहार जिंदगी गुजार सकते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए जब ऐसा मौका हाथ लगे तो उसको हाथ से जाने न दीजिए। खुशगवार जिंदगी, सदाबहार जिंदगी, कामयाब जिंदगी गुजारने का एक अहम नुस्खा यह है कि हम मौके की नजाकत को समझें, अहम फिल अहम काम करें। जिस वक्त जैसा मौका हो वही हिसाब से हम बात करें, इधर उधर न जाएं। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त के वालिद साहब अस्पताल के अंदर हैं तो क्या आप फोन करके ये कहेंगे दोस्त घूमने के लिए चलते हैं, फलां जगह चलेंगे, बहुत मजा आएगा? ये मौका नहीं है। मौका ये है कि आप अपने दोस्त से कहें किस चीज की जरूरत पड़ती है, बोल मैं हाजिर हूं। तो आप मौके की नजाकत को समझ रहे हैं। कोई आदमी है जिसका बच्चा इम्तिहान में कामयाब हुआ है तो आप जरूर कहिए, तेरा बेटा कितने नंबर से कामयाब हुआ, कैसे कामयाब हुआ, मुझे जरूर बतलाना। तो आप क्या करते हैं? इम्तिहान के मौके की मुनासिबत से दिल जीत रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम अपनाते हैं ना तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। एक हदीस के जरिए इसको समझते हैं कि अगर हम मौका महल का लिहाज नहीं रखेंगे तो कभी कभी बड़ा घाटा हो जाएगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2550। नफल इबादत आदमी कभी भी कर सकता है। माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की बात मानना नफल इबादत से बढ़कर है। अगर कोई आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है
اور ماں باپ آواز دیں تو ہمیں نفل نماز توڑ کر ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا ہے، کیونکہ موقع کی نزاکت یہ ہے کہ ماں باپ کی بات کو سننا یہ نفل نماز سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر نہیں سنیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک عابد آدمی ہے جن کا نام ہے جریج، پچھلے زمانے کا واقعہ، عبادت گزار آدمی۔ ماں ایک مرتبہ آئی اور کہا یا جریج، اے جریج۔ اب جریج نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی جان آواز لگا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو امی آواز لگا کے چلی گئی، جبکہ موقع کی نزاکت یہ ہے، اہم کام یہ تھا کہ نفل نماز چھوڑ دیتے، وہ تو بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ماں کی آواز پر لبیک کہتے، ان کی بات سننے کے لیے جاتے۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، یا جریج، اے جریج۔ پھر جریج نمازی میں مشغول ہیں، یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی جان بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بالآخر وہ نماز پڑھتے رہے، امی جان چلی گئی۔ تیسرے دن پھر امی جان آئی، یا جریج، اے جریج۔ پھر وہ کہتی یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی بلا رہی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہی رہے۔ تیسرے دن ماں نے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ آدمی کی موت اس وقت تک نہ ہو جب تک یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا لگ جائے گی، جس طریقے سے ماں باپ کی دعا لگتی ہے ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے، اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے دور رہیے، ماں باپ کی دعاؤں کے طالب رہیے۔ یہاں ماں باپ کے لیے بھی درس ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ بد دعا نہ کرے، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا جس طریقے سے لگتی ہے ماں باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اچھا کما رہے ہیں اچھے طریقے سے، سکون نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعا لگ گئی ہے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے مسئلہ کہ نفل نماز وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جریج نماز پڑھے جا رہے ہیں تو ماں کی بد دعا لگ جا رہی ہے۔ اگر موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھیں گے تو نقصان بھی ہوگا، بد دعا لگ گئی۔ ایک زانیہ عورت نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا جریج کا ہے۔ بیچارہ جریج آدمی بہت نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی، نیک آدمی تو ہے، لیکن اہم فی الاہم نہیں سمجھ رہا ہے۔ عبادت میں پہلے کس کو کرنا چاہیے تھا وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے، تو ماں کی بد دعا لگی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب جریج نیک آدمی تو ہے تو اللہ سنے گا ہی، یہ الگ بات ہے کہ ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ نماز پڑھی، پھر کہا بچہ کہاں ہے؟ بولے بچہ یہ ہے۔ پھر بچے سے وہ پوچھتے ہیں تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بچپن میں جواب دیتا ہے الراعی، میرا باپ چرواہا ہے۔ آدمی نیک ہے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے، چرواہا ہے، لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی ہے، چرواہا ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ ارے جریج تو عبادت گزار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، ہم نے ناحق ان پر تہمت لگائی، الزام لگایا اور ان کے عبادت خانے کو جو ڈھا دیا تھا، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ جی ہم تو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ نہیں، سونے چاندی کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عبادت خانے کو مٹی کا ہی بنا دو جیسا کہ پہلے تھا۔ تو موقع کی نزاکت کو اگر وہ سمجھتے تو بد دعا نہ لگتی۔ تو موقع کی نزاکت کو اگر ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اہم فی الاہم پہلے کرتے ہیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ کامیاب زندگی، سدا بہار زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ خوش کیسے رہیں گے؟ آپ دوسرے لوگوں کو اہمیت دیجئے۔ اگر ہم دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں تو لوگ بھی ہمیں اہمیت دیں گے اور ہمیں یاد رکھیں گے۔ آئیے ایک واقعے کے ذریعے اس کو سمجھیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب حدیث کعب بن مالک، حدیث نمبر 4418۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں جو 9 ہجری میں ہوا، پیچھے رہ گئے تھے، 3 آدمی میں سے ایک ہیں، غزوہ میں شامل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، تمام منافقوں نے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو چھڑا لیا، لیکن کعب بن مالک نے سچ بولا، اور سچ بولنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں چند آیتیں ان کے لیے نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس لیے یاروں ہمیشہ سچ بولنا ہے، یہ بھی کامیابی کی ایک اہم دلیل ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، تبھی آپ حقیقی معنوں میں خوش رہ سکتے ہیں۔ تو وہ کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ نے ان کو اہمیت دی، اور وہ ہمیشہ طلحہ بن عبید اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری
فقام الی طلحہ بن عبید اللہ، تو طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ اٹھے، صافحنی، مجھ سے مصافحہ کیا، وہ ہنانی، اور مجھے مبارکبادی پیش کی۔ مہاجرین میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا ان کے علاوہ، وہی اٹھے۔ ولا انساها لطلحہ، میں طلحہ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب غور کیجئے، مجلس میں سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، مصافحہ کیا، گلے لگایا، مبارکباد دی، تو وہ خوش ہو گئے۔ کچھ نہیں کیا، یعنی انہوں نے کعب بن مالک کو اہمیت دی، تو کعب بن مالک بھی طلحہ بن عبید اللہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دوسرے کو آپ اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں جگہ بن گئی تو آپ کامیاب ہیں۔ وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو میں نہیں بھول سکتا، وہ پہلے فرد ہیں جو ہمیشہ اٹھے تھے، وہ پہلے فرد تھے جو پہلے اٹھے تھے اور مجھ کو مبارکبادی پیش کی تھی۔ تو یہ گر آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ ناظرین، سلسلہ کلام جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے، ایک اہم نسخہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے یہ کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کیجیے، لیکن محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1522، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں جائز محبت ہونی چاہیے تو آپ ان سے اظہار کیجئے، ناجائز محبت نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3662، ای الناس احب الی، کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ اس کے بعد کہا کون؟ مردوں میں ابوہا، اس کا باپ۔ پھر کون؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق کا نام لیا، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے، کیا ہم اور آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ ہم تو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو کوئی نفرت کرے تو وہ اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لے لے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آپ گاہے بگاہے اپنی محبت کے بارے میں بتاتے رہیے کہ آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2639۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متساء، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وما عددت لها، بھائی کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ اب وہ آدمی جواب دیتا ہے، غور سے سنیے گا، حب اللہ ورسولہ، بس میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، ارے تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من احببت، میں جب سے اسلام لایا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے کافی اچھی لگی ہے کہ نبی نے کہا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا، اس لیے سچے لوگوں سے محبت کیجئے اور اس کا اظہار بھی کیجئے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وارجو ان نکون معهم وان لم اعمل باعمالهم، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان نکون معهم
وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میں امید کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا گرچہ میں ان جیسا عمل نہیں کرتا، میں ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، میرا عمل ویسا نہیں ہے، لیکن میں محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، ابو بکر صدیق سے محبت کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں، تمام صحابیات سے محبت کریں۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ گاہے بگاہے جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ یہ فن ہے زندگی گزارنے کا، یہ طریقہ ہے خوش رہنے کا۔ خوش رہنے کے بہت سارے اصول ہیں، خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سدا بہار زندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، خوشگوار زندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، پرلطف زندگی گزارنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک اہم راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نام یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا نام یاد ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہم اور آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا بہت فائدہ ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آزما کے دیکھیے، پہلی ملاقات ہوئی کسی سے اور آپ نے اس ملاقات میں ان کا نام یاد رکھ لیا، پھر دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہیے عبداللہ بھائی آپ کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ وہ عبداللہ بھائی تھے، تو عبداللہ بھائی فطری طور پر آپ سے یہ کہیں گے آدمی اتنا بڑا ہے اور میرے نام یاد رکھا ہے، یعنی میری کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے نام کو یاد رکھتے ہیں اور دوسری ملاقات میں ان کے نام کو دہرا دیتے ہیں تو آپ اس کا دل جیت لیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے نام یاد رکھیے اور گاہے بگاہے پوچھتے رہیے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ کئی بار آپ نام لیتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھ لیا کہ میرا نام کیا ہے اور آپ نہیں بتا سکے تو آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ جی مجھ کو پہلی ملاقات میں اہمیت نہیں دی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ نام یاد رکھیں، یہ لوگوں کا دل جیتنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نام سے مخاطب کیا ہے۔ ایک آیت لیتا ہوں پہلے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 46، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اب غور کیجئے اس میں کیا ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا جو ہے نا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 76، یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم درگزر کیجئے۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہے جہاں آپ کو یہ ملے گا نام کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37، یا مریم انا لک ھذا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ بھال زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خالو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جب محراب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پھل موجود ہیں، بے موسمی پھل موجود ہیں، تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس آیت پر غور کیجئے، ایک اہم نقطہ معلوم پڑے گا، وہ کیا؟ جو آدمی جس کا ذمہ دار ہے تو وہ یہ ضرور پتہ لگائے کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یہ دیکھنا ہے، میں جس کا ذمہ دار ہوں پتہ لگاؤں گا کہ میرے بیٹے نے موبائل کہاں سے لیا ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا ہے۔ ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو پورا پتہ لگانا ہے کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہاں مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں بے موسمی پھل؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں نام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث آپ پڑھیے تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا نام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطعاها جیرانک، اے ابو ذر جب سالن پکانا نا تو اس میں ذرا پانی ڈال دینا اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، یعنی پڑوسی کا خیال ضرور رکھو، اگر اچھے کھانے بنا رہے ہو تو پڑوسی کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہاں نام لیا ابو ذر۔ کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ نام لیتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث، تو ہم اور آپ بھی اپنی بات بات میں کئی مرتبہ نام لے سکتے ہیں۔
عبداللہ بھائی آپ نے تو ایسا کہا، اب کہیے عبداللہ بھائی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کبھی کبھی آپ بار بار نام لیں گے نا تو آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6500، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. کچھ دور کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، اے معاذ، لبیک رسول اللہ و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کچھ دور چلے، معاذ، پھر آواز لگائی آپ نے، اے معاذ، کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کچھ دور چلے، پھر کہا یا معاذ، اے معاذ، پھر انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. دیکھیے بار بار نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر کیا ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نہ سوال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج ہم کیا کہیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر کہا معاذ، پھر انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. پھر کہا حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بھئی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کیا کہا؟ حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے. تو ناظرین، نام کی بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں تو ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.